बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशाने बसीरत का चैनल है और आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं इसका नाम है सुपर्ण। पार्ट नंबर 35, इस्लाम और इल्म। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है इस्लाम और इल्म। दूसरे लफ्ज़ों में आज की बहस इल्म के बारे में इस्लाम के नुक्ते नज़र से मुताल्लिक है। हमारी पिछली गुफ्तगू का मौजू दुनिया, ज़िंदगी और दुनिया की नेमतों से मुताल्लिक इस्लाम का नुक्ता नज़र था। अब की मर्तबा ये बहस है कि आया दीन और इल्म में आपस में कोई हम आहंगी है या एक दूसरे के मुनाफी हैं। इल्म के बारे में दीन क्या कहता है और दीन के बारे में इल्म का क्या ख्याल है। इस मौजू पर कदीम ज़माने से बहस होती आई है और दुनिया और आलम दुनिया में काबिल कदर किताबें इस मौजू पर लिखी गई हैं। दो तबकों ने इस बात की कोशिश की है कि दीन और इल्म को एक दूसरे के मुखालिफ जाहिर करें। एक तबका तो वो है जो अपने आप को दीन का ठेकेदार जाहिर करता है लेकिन है जाहिल। ये तबका दीन के नाम पर रोटी कमाता है और लोगों की जहालत से फ़ायदा उठाता है। इसीलिए ये चाहता है कि लोग जाहिल ही रहें ताकि दीन का नाम लेकर अपने ऐबों की पर्दापोशी करता रहे। ये दीन के हथियार से तालीम याफ्ता लोगों को शिकस्त देना और उनको मुकाबले के मैदान से निकालना चाहता है और लोगों को ये कहकर डराता है कि इल्म और दीन में तज़ाद है। दूसरा तबका उन तालीम याफ्ता लोगों का है जो अपनी इंसानी और अखलाकी ज़िम्मेदारियां पूरी करने से गुरेज़ा हैं या ये अपनी बेराहवी और आज़ाद ख्याली का जवाज़ तलाश करने के लिए इल्म का सहारा लेता है और अपनी मज़हब से दूरी के लिए ये बहाना तराशता है कि मजहबी अकायद व अमाल इल्मी उसूलों पर पूरे नहीं उतरते। एक तीसरा तबका भी है और हमेशा से है जिसको अल्लाह ने इल्म और दीन दोनों नेमतों से नवाजा है। इसको इन दोनों के दरमियान कोई तज़ाद महसूस नहीं होता और इसकी ये कोशिश रही है कि ये दो गिरोह इल्म और मज़हब के मुतालिक जो गलत फहमियाँ फैलाते हैं उनको दूर किया जाए। हम इस्लाम और इल्म के मुतालिक दो पहलुओं से गुफ्तगू कर सकते हैं। एक पहलू इज्तिमाई और दूसरा मजहबी। इज्तिमाई पहलू से हम ये गौर कर सकते हैं कि आया इस्लाम और इल्म में अमलन हम आहंगी है या नहीं। क्या ये मुमकिन है कोई शख्स कसी मायने में मुसलमान भी हो यानी इस्लाम के उसूलों और बुनियादी अकायद पर ईमान रखता हो और दीनी अहकाम पर भी अमल करता हो और साथ ही आलिम भी हो, या इन दोनों बातों में से किसी एक का इंतखाब ज़रूरी है। अगर इस पहलू से गुफ्तगू की जाए तो सवाल ये नहीं होगा कि इस्लाम इल्म के बारे में क्या कहता है और इल्म का इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है और इस्लाम किस किस्म का मज़हब है। गुफ्तगू फ़कत उस पर होगी कि क्या इज्तिमाई नुक्ता नज़र से ये मुमकिन है कि एक ही वक्त में आदमी मुसलमान भी हो और साहिब इल्म भी, या इस्लाम और इल्म में से किसी एक को तर्क करना ज़रूरी है। बहस का दूसरा पहलू ये है कि हम ये देखें कि इल्म के बारे में इस्लाम का क्या नज़रिया है और इस्लाम के बारे में इल्म की क्या राय है। इस सवाल के भी दो जुज़ हैं। पहला जुज़ ये कि इल्म के बारे में इस्लाम में क्या अहकाम है। क्या इस्लाम इल्म को ख़तरनाक और अपना मद्दे मुकाबिल समझता है या इसके बरअक्स पूरे खुलूस, जुर्रात और इत्मीनान से इल्म हासिल करने की तरगीब देता है और उसका शौक़ दिलाता है। सवाल का दूसरा जुज़ है कि इस्लाम के बारे में इल्म का क्या ख़याल है। ज़हूर इस्लाम और नुज़ूल कुरान को 1400 बरस हो चुके हैं। इस अरसे में इल्म बराबर तरक्की करता रहा, खुसूसन पिछली 3-4 सदियों में तो इल्मी तरक्की में अजीम इनकलाब आया। अब देखना ये है कि इल्म की अपनी इस तमाम कामयाबी और तरक्की के बाद इस्लाम के अकायद और इस्लाम के इल्मी और अखलाक़ी और इज्तिमाई अहकाम के बारे में इल्म का क्या ख़याल है। आया इल्म इस्लाम के अकायद और अहकाम को तस्लीम करता है या नहीं और इसकी नज़र में इनकी वक़्त में इजाफ़ा हुआ है या कमी। इनमें से हर जुज़ इस काबिल है
کہ اس پر بحث اور تحقیق کی جائے۔ ہم صرف ایک جز کو لیتے ہیں، یعنی علم کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر۔ اسلام میں علم کی تاکید اس بارے میں ہے کہ اسلام نے علم پر جس قدر زور دیا ہے شاید ہی کسی بات پر دیا ہو، کوئی شبہ نہیں۔ قدیم ترین زمانے سے جو اسلامی احکام کی کتابیں تصانیف ہوتی رہی ہیں، ان میں روزہ، نماز، حج، جہاد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے احکام کے ساتھ ساتھ ایک باب وجود طلب العلم کے عنوان سے بھی ہوتا ہے، اور علم کو ایک فریضہ تسلیم کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے قطع نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کے بارے میں صریح اور واضح الفاظ میں بار بار تاکید موجود ہے، اور اس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اس میں کسی خاص طبقہ اور جنس کی کوئی تخصیص نہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، یعنی دنیا کے جس حصے میں بھی علم موجود ہو وہاں جا کر اسے حاصل کرو۔ ایک اور حدیث ہے، علمی اور متقن بات مومن کی گمشدہ متاع ہے، اسے جہاں ملے اپنا حق سمجھ کر لے لے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، علم و حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، اگر مشرک کے پاس بھی ہے تو اس کو حاصل کر لو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو اور وہ تمہاری چیز ہے۔ علم ایک ایسا فریضہ ہے جس میں نہ سیکھنے والے کی خصوصیت ہے، نہ سکھانے والے کی، نہ زمانے کی، نہ جگہ کی۔ اس کے متعلق جتنی تاکید کی گئی ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ کون سا علم؟ بحث طلب بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ علم سے کون سا علم مراد ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سب تاکید خود دین کے علم کے بارے میں ہے، لیکن اگر اسلام کے نظر میں صرف علم دین ہی علم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام نے خود کو اپنے متعلق معلومات حاصل کرنے کی نصیحت کی اور تاکید کی ہے، اور حقائق کائنات اور معاملات عالم سے واقفیت حاصل کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس طرح بات وہیں کی وہیں ہے رہی، کیونکہ کوئی بھی مسلک چاہے گا وہ علم و آگاہی کا کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، اور اسے لوگوں کی ذہنی سطح کا بلند ہونا کیسا بھی ناگوار کیوں نہ ہو، خود اپنے متعلق واقفیت حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ مجھ سے واقفیت پیدا کرو، کسی اور سے واقف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر علم سے اسلام کی مراد خاص طور پر علم دین ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ اسلام قطعی علم کا حامی نہیں، اور علم کے بارے میں اسلام کا رویہ منفی ہے۔ جو شخص اسلام اور اسلام کے طرز فکر سے واقف ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کی نظر میں علم صرف دینی علوم کا ہی نام ہے۔ یہ خیال فقط مسلمانوں کے اس طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے پچھلی چند صدیوں میں آہستہ آہستہ اپنی معلومات کا دائرہ تنگ اور محدود کر لیا، ورنہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، اور اگر مشرک کے پاس بھی ہے تو ملے تو اپنے قبضے میں لے لے، وہاں اس کے حکم کے دینی علوم سے مختص ہونے کی کوئی معنی نہیں۔ کسی مشرک کا دینی علوم سے کیا تعلق؟ پھر اس فقرے میں کہ چین کا نام تو ایک تو اس لحاظ سے لیا گیا ہے کہ وہ بعید ترین مقام تھا، اور دوسرے اس لحاظ سے کہ اس زمانے میں جو لوگ علم و صنعت کے مرکز تھے وہ ان میں سے ایک تھا، لیکن بہرحال یہ مسلم ہے کہ نہ اس زمانے میں نہ کسی اور زمانے میں چین دینی علوم کا مرکز کبھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خود احادیث نبوی میں اس کی وضاحت ہے کہ علم سے کیا مراد ہے، مگر اس طرح نہیں کہ فلاں علم مراد ہے اور فلاں نہیں۔
بلکہ یہ ہے کہ علم سے مراد علم نافع ہے، یعنی ہر وہ علم جس کے جاننے سے فائدہ ہو اور نہ جاننے سے نقصان، بشرط یہ کہ اس کے فائدے کو اسلام بھی مانتا ہو، یعنی اس علم کے حاصل کرنے کا جو اثر ہو اسلام کو اس کو مفید اور اچھا سمجھتا ہو۔ اسلام کی نظر میں ہر ایسا علم اچھا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ بات تو صاف ہو گئی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مضر۔ ہر وہ علم جو اسلام کے کسی انفرادی یا اجتماعی مقصد میں مدد دیتا ہو، اسلام اس کے حاصل کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ہر وہ علم جس کا اسلام کے انفرادی یا اجتماعی مقاصد پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو، اسلام کی اس کے بارے میں کوئی خاص رائے نہیں، اور وہ علم جس سے اسلام کے مقاصد کو نقصان پہنچتا ہو، اسلام اس کا مخالف ہے۔ ائمہ دین کی سیرت۔ ہم شیعہ ہیں اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی مانتے ہیں۔ ان کی سیرت اور ان کا قول ہمارے لیے سند ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں اور دوسری صدی کے اول میں مسلمان دنیا کے علوم سے آشنا ہوئے۔ انہوں نے مختلف علوم پر یونان، ہندوستان اور ایران کی کتابوں کے ترجمے شروع کیا۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خلفاء کے کاموں پر تنقید میں کبھی بھی کمی نہیں کی۔ ہماری کتابیں اس تنقید سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر اسلام علم کا مخالف ہوتا اور علم سے مذہب کو نقصان پہنچتا تو ائمہ اطہار علیہ السلام ضرور خلفاء کی اس بات پر تنقید کرتے کہ انہوں نے ایک وسیع ارادہ مترجموں کا نقل نویسیوں کا کیوں قائم کیا، اور علم حیت، منطق، فلسفہ حیوانات، ادب، تاریخ جیسے علوم کی طرح طرح کتابوں کے ترجمے کیوں کروا رہے ہیں۔ جس طرح ائمہ علیہ السلام خلفاء کے دوسرے بہت سے کاموں پر اعتراض کرتے تھے، اس بات پر بھی اعتراض کر سکتے تھے، بلکہ اس بات پر تو ان کی تنقید عوام میں بہت مقبول ہوتی اگر وہ اسے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے کے عنوان سے بیان کرتے، مگر اس کا 160 سال کی طویل مدت میں جو اس قصے کی ابتدا سے امام آخر الزماں کی غیبت کے درمیان گزرا، اس طرح کی کوئی تنقید دیکھنے میں نہیں آئی۔ قرآن کا طرز فکر۔ ان سب باتوں سے قطع نظر علم کے بارے میں جو قرآن کا طرز فکر ہے، اس میں کسی علم کو کوئی تخصیص نہیں۔ قرآن علم کے نور اور جہل کو ظلمت کی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر صورت میں نور کو ظلمت پر ترجیح ہے۔ قرآن صراحت کے ساتھ کچھ موضوعات کو مطالعے اور غور و فکر کے لیے تجویز کرتا ہے۔ یہ موضوع وہی ہیں جن کے مطالعے کی نتیجے میں یہ سب علم جو آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وجود میں آئے ہیں، جیسے طبیعیات، ریاضی، حیاتیات، تاریخ وغیرہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ آسمان کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں آدمیوں کے فائدے کے لیے، اور اس بارش کے پانی میں جو اللہ زمین پر برساتا ہے اور پھر زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد تر و تازہ کرتا ہے، اور جس میں اس نے ہر طرح کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور ابر کی مخصوص حالت میں کہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، ان سب میں اللہ کی حکمت و قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ یعنی ان سب کے کچھ قانون اور نظام ہیں، اگر تم ان کو سمجھ لو تو وہ تمہارے لیے توحید باری تک کی رسائی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ ان امور پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ انہی کے مطالعے سے فلکیات، ارضیات، بحریات، حیوانیات اور فضا کا علم وجود میں آیا۔ یہی بات سورہ جاثیہ کی دوسری اور سورہ فاطر کی 25ویں اور دوسری آیات میں کہی گئی ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی ان آیات میں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، پڑھنے، لکھنے اور علم کے ذکر سے بات شروع کی گئی۔ وحی کا آغاز ہی ان چیزوں سے ہوا۔
پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو کہ تمہارا پروردگار کریم ہے جس نے سکھایا لکھنا قلم سے۔ سورہ علق آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ توحید اور علم۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کا سوال ہے۔ اس میں دوسروں کی تقلید یا بغیر سمجھے ایمان لانے کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے اس کو دلیل سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اسلام کا عقیدہ سنویت یا تسلیت ہوتا جب تو وہ اپنے اس عقیدے پر کسی بحث کی اجازت نہ دیتا اور اس کو ممنوع علاقہ قرار دینے پر مجبور ہوتا، لیکن اسلام کا آغاز توحید سے ہوا ہے۔ اسی لیے اسلام اس مسئلے پر غور و فکر بحث کی نہ صرف ممانعت نہیں کرتا بلکہ غور و فکر کو ضروری سمجھتا ہے۔ قرآن کی روح سے اس مسئلے پر غور و فکر کے آغاز و کائنات کے مطالعے سے ہوتا ہے، جس کے لیے تعلیم و تعلم پہلی شرط اور فکر و استدلال کی قوت ضروری ساز و سامان ہے۔ یہی وہ موضوع ہے جو قرآن نے مطالعے کے لیے پیش کیا۔ رہی یہ بات کہ مسلمانوں کو ان موضوعات کے مطالعے کی بہت کم توفیق ہوئی اور انہوں نے زیادہ تر ان موضوعات میں دلچسپی لی جن کے لیے قرآن کریم میں کوئی حکم نہیں ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے اور اس کی خاص وجوہ ہیں جن پر بحث کا یہ موقع نہیں۔ ان سب قرینوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ دینی علوم تک محدود نہیں۔ یہ مسئلہ قدیم زمانے سے بحث طلب رہا ہے کہ جس علم کو اسلام نے واجب کہا ہے اس سے کون سا علم ہے۔ ہر گروہ کی یہی کوشش رہی ہے کہ حدیث نبوی کے مصداق اس علم کو قرار دیں جو اس کا اپنا علم ہے اور جس میں وہ خود اس کی دلچسپی رہی ہو۔ متکلمین نے کہا ہے کہ علم سے علم الکلام مقصود ہے، مفسرین نے کہا علم سے تفسیر مراد ہے، محدثین نے کہا کہ علم حدیث مراد ہے، فقہا نے کہا کہ علم فقہ مراد ہے، کیونکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ مقلد ہو یا مجتہد۔ علماء اخلاق نے کہا کہ علم اخلاق مراد ہے، جو یہ بتلا رہا ہے کہ کون سے اوصاف باعث نجات ہیں اور کون سی صفات سبب ہلاکت ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ سیر و سلوک اور توحید علمی کا علم مراد ہے۔ غزالی نے اس زمن میں 20 مختلف قول نقل کیے، لیکن جیسا کہ محققین نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی علم خاص طور پر مقصود نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص علم مقصود ہوتا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصریح فرما دیتے۔ حقیقت میں علم سے ہر وہ علم مراد ہے جو مفید ہو اور کام آئے۔ علم ذریعہ ہے یا مقصد؟ اگر ایک نقطہ ذہن میں رکھا جائے تو مطلب بخوبی حل ہو جاتا ہے اور ہم یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ علم سے اسلام کی مراد کیا ہے۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں علم مقصد ہے یا ذریعہ۔ بلا شبہ بعض علم خود مقصد ہیں، جیسے خدا کی ذات و صفات کا علم، یا وہ دوسرے علوم جن کا تعلق خدا شناسی سے ہے، جیسے حشر و نشر اور جزا و سزا کا علم، یا خود اپنی ذات کا علم۔ ان کو چھوڑ کر باقی سب علم ذریعہ ہیں، مقصد نہیں ہیں۔ ان ادبی اور منطقی رسائل کا تو ذکر ہی کیا، جو عموماً دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہا اور علماء دین کی ایک اصطلاح ہے کہ وجوب علم تحیوی سے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اس لیے واجب ہے کہ علم آدمی کو اس کا کام کے لیے تیار کرتا ہے جو اسلام کے اصل مقاصد حاصل کرنے کے لیے مناسب ہیں۔ خود عملی مسائل یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، طہارت وغیرہ کے احکام کا جن کا رسائل عملیہ میں ذکر ہوتا ہے سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ایک دوسرے فریضے کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ مثلاً ایک صاحب استطاعت شخص جو حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حج کے مسائل سے واقفیت پیدا کرے تاکہ حج کے مراسم درست طور پر انجام دے سکے۔ جب ہم یہ اصول ذہن میں نشین کر لیا تو ایک دوسری بات سمجھنی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اسلام کس قسم کا مذہب ہے
اور اس کے کیا مقاصد ہیں، یہ کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے، اور اسلامی مقاصد میں کیا کیا امور شامل ہیں۔ کیا اسلام عبادت اور اخلاق کے چند مسائل پر قناعت کرتا ہے، یا اس مذہب کے احکام کا دامن اتنا وسیع ہے کہ زندگی کے تمام معاملات پر حاوی ہے، اور تمام اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی معاملات اس کی نظر میں ہیں، اور اس کے مقاصد جن کا حصول وہ چاہتا ہے ان تمام امور سے متعلق ہیں۔ آیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرہ آزاد ہو، یا وہ معاشرے کے لیے محکوم ہونے کی کوئی اہمیت نہیں دیتا؟ ظاہر ہے کہ اسلام ایک آزاد، معزز، سربلند اور خود کفیل معاشرہ چاہتا ہے۔ ایک تیسری بات کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آج کی دنیا کا پہیہ علم ہی کی دھوری پہ گھوم رہا ہے۔ علم ہی سب ضرورتوں کی کنجی ہے۔ علم کے بغیر کوئی مستقبل، آزاد، باعزت، طاقتور اور خود کفیل معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ علم ہی فنی اور تکنیکی معلومات کا ذریعہ ہے۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر زمانے میں، خصوصاً اس زمانے میں علم حاصل کرنا فرض اور واجب ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام علوم سیکھیں جن سے اسلامی مقاصد بروکار آ سکیں، اور اس معاملے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس معیار کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مفید علوم دینی علوم ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سا علم واجب کفائی ہے اور کون سا علم واجب عینی۔ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس زمانے میں ایک علم کا حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور فرض ہو سکتا ہے، اور کس زمانے میں ممکن ہے یہ صورت نہ ہو۔ اس کا تعین ان لوگوں کی ذہانت اور توجہ پہ منحصر ہے۔ ہر زمانے میں اجتہاد اور استنباط کا فرض انجام دیتے ہیں۔ دینی سوالات پوچھنے کی حدود۔ بعض باتوں کا پوچھنا اور ان کے متعلق سوال کرنا دینی نقطہ نظر سے واجب، اور بعض باتوں کا پوچھنا گو بظاہر ایک مذہبی بات نظر آئے حرام ہے۔ ایسے سوالات کے جواب میں وقت ضائع کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ ایسے موقع پر سکوت اور ان سوالوں کی طرف توجہ نہ کرنا ہی دینی فریضہ ہے۔ قرآن کریم بعض آیات میں صراحت کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ جو بات تم نہیں جانتے ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ کچھ دوسری آیتوں میں بعض باتیں گو ان کی نوعیت مذہبی ہو، پوچھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، ان باتوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر بتلائی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں ایسی حالت میں قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ باتیں تم پر ضرور ظاہر کر دی جائیں گی۔ جو کچھ تم پوچھ چکے ہو اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں سے ان باتوں کو پوچھا، پھر وہ اس کے منکر ہو گئے۔ پوچھنے کی جبلی خواہش۔ پوچھنا انسان کی جبلت ہے اور اس کی ذہنی پختگی کی علامت ہے۔ آدمی کو پوچھنے کا خیال اس وقت آتا ہے جب اس کے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے، اور مجموعی طور پر شک کا پیدا ہونا ایک طرح کی ذہنی پختگی ہے، کیونکہ جانور کو شک نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک سے بڑھ کر یقین کے مرتبے کو پہنچ گئے، بلکہ وہ شک کے نیچے کے درجے پر ہیں۔ یعنی یہی نہیں، بہت سے انسان بھی شک کے نیچے کے درجے پر ہیں، نہ کہ اس میں اوپر کے درجے پر۔ بچہ تقریباً 3 سال کی عمر سے اور کبھی کبھی اس سے بھی پہلے ماں باپ اور انا وغیرہ سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے، ان میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ وہ ہر وقت پوچھتا رہتا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ چیز کس کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ماہرین نفسیات 3 سال کی عمر کو پوچھنے کی عمر کہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت سے متعلق مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دوسرے لوگ جن کے ہاتھوں میں بچوں کی تربیت ہے وہ ان سوالات کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں۔ پوچھنا چونکہ بچے کی جبلت ہے، اسی لیے اس پر روک نہیں لگانی چاہیے۔ بچوں کو پوچھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ان سے جھوٹ بولنا چاہیے، بلکہ ہر وقت ان کی سمجھ کے مطابق جواب دے کر ان کی
رہنمائی کرنی چاہیے۔ یہی حال بڑوں کے سوالوں کے جوابوں کا بھی ہے، ان کو بھی سخت جواب نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ چپ رہو، فضول باتیں مت کرو۔ ہاں، یہ فرق البتہ ہے کہ بڑوں کو یہ بتلایا جا سکتا ہے کہ بعض قسم کے سوال نہیں کیے جا سکتے، جبکہ بچوں کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی شخص سوال اس لیے کرتا ہے کہ کوئی بات اس کو معلوم نہیں ہوتی، ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اس کو معلوم نہیں، گویا اس کے عدم علم میں بھی علم کی آمیزش ہوتی ہے اور اس کو اپنے عدم علم کا احساس ہوتا ہے۔ اگر وہ نامعلوم بات کو اس کو معلوم ہوتی تو وہ اس کے بارے میں سوال ہی نہ کرتا۔ آدمی اس وقت کس چیز کی تحقیق کرتا ہے جب وہ اسے نہیں جانتا۔ اسی لیے عقل مندوں نے کہا ہے کہ دوسرے جانداروں کے مقابلے میں انسان سب سے بڑا امتیاز ہے کہ اس کا جہل بسیط ہے اور دوسرے جانداروں کا جہل مرکب۔ مطلب یہ کہ آدمی اپنی ناواقفیت کا علم کا احساس ہو سکتا ہے جب وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا تو وہ پوچھتا ہے، تحقیق اور جستجو کرتا ہے۔ اس کے برخلاف چونکہ جانوروں کا جہل مرکب ہے، اس لیے وہ جو کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ نہیں جانتے، اسی لیے وہ اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ پوچھنا علم کی کنجی ہے۔ سوال علم کی کنجی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ یاد رکھو کہ علم کی کنجی سوال ہے۔ اس کے بعد امام نے برجستہ ایک شعر سنایا، یعنی باطنی نابینائی کا علاج یہ ہے کہ آدمی جو بات نہیں جانتا اسے بغیر کسی جھجک کے پوچھ لے۔ یہ کور باطنی کی انتہا ہے کہ آدمی کو صحیح بات معلوم نہ ہو اور اس کے باوجود وہ چپ رہے اور نہ پوچھے۔ محقق کا کام جستجو اور تحقیق ہے اور مبتدی اور طالب علم کا کام یہ ہے کہ اپنی مشکلات کے لیے اس شخص سے رجوع کرے جس نے تحقیق کی ہو۔ طالب علم کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے استاد کی مدد لے، استاد سے پوچھے، اور بیمار کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ طبیب سے رجوع کرے۔ کیا پوچھنا چاہیے؟ اس موقع پر ایک نقطہ بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ پرستش اور سوال اچھی بات ہے، پرستش اور سوال اچھی بات ہے اور انسان کی پختگی کی دلیل ہے، لیکن سوال دراصل کسی اور چیز کی محض تحمید ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ تحمید ہوتا ہے تحقیق کی اور کبھی عمل کی۔ جو لوگ کسی علمی اور یا تاریخی یا دینی موضوع کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سوائے اس کے کوئی نصیحت نہیں کہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو ان کے بارے میں واقفیت ہو۔ ایک مستعد طالب علم کے سوالات کی نوعیت یہی ہے کہ کبھی پوچھنے کی یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پوچھنے والا کسی کام کے کرنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک بیمار طبیب سے سوالات کرتا ہے اور ہدایت لیتا ہے۔ یہی صورت اس وقت ہوتی ہے جب ذہنی الجھنوں کے مریض نفسیاتی معالجوں یا روحانی بیمار معلمان اخلاق سے اپنی شکایت بیان کرتے ہیں۔ اگر سوال کا مقصد علم میں اضافہ یا کوئی عملی طریقہ معلوم کرنا نہ ہو تو محض کسی بات کا معلوم نہ ہونا اس کا کافی جواز مہیا نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنا اور کسی دوسرے کا وقت غیر ضروری سوالات کر کے ضائع کرے، کیونکہ جو باتیں معلوم نہیں ان کی تو کوئی گنتی ہی نہیں۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ جو ہی آدمی کے بچے کو ذرا تمیز آتی ہے اس کو اپنے ارد گرد کے استحکام کی علامتیں پھیلی ہوئی نظر آنے لگتی ہیں۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ان علامتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایک سوال کا جواب ملتا ہے تو 10 سوال ابھر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو واقعی عالم ہے اور جن کو علم سے کچھ مس ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ جاہل سمجھتے ہیں، کیونکہ جتنا کچھ وہ معلوم کرتے جاتے ہیں اتنی ہی غیر معلوم باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایک عالم کے علم کی آخری حد ہی یہی ہے، وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرے۔ میں جہل میں سب عالم و جاہل ہمسر ہیں، جہل میں سب عالم و جاہل ہمسر، نہیں آتا فرق اس کے سوا ان میں نظر۔
عالم کو تو ہے علم اپنی نادانی کا، عالم کو تو ہے علم اپنی نادانی کا، جاہل کو نہیں جہل کی کچھ اپنی خبر۔ حالی: اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر بات پوچھ لے تو یہ ممکن نہیں، اسی لیے انہی باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو علم یا عمل کے لحاظ سے ضروری اور مفید ہوں۔